लियाकत अली और एहसानुल्लाह एहसान है। के नाम पर लोगों को गुमराह करके अपने साथ भर्ती किया, खुसूसन नौजवान तबका। अफगानिस्तान में इन लोगों के इंडियस और इराक के साथ ताल्लुकात बढ़े और उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मुआवनत फराहम की और उनको अहदाफ भी दिए और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूल की। अब बस करो, अमन का रास्ता इख्तियार करो और पुरअमन जिंदगी में वापस आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक और मैं हूं नाइमा तारिक। नाज़रीन, पहले पाकिस्तान में भारत की मदाखलत के हवाले से कुलभूषण यादव और उसके बाद अब साबिक तर्जुमान टीटीपी एहसानुल्लाह एहसान सामने आए हैं और आपको ये बताते चले कि आईएसपीआर ने आज ये वीडियो बयान जारी किया है जिसमें एहसानुल्लाह एहसान के अहम इंकशाफात सामने आए कि भारत अफगान गठजोड़ के हवाले से भी हमने देखा कि बात सामने आई है। मुल्क को गैर मुल्की एजेंसीज कमज़ोर करना चाह रही हैं। इन संगीन इंकशाफात के बाद क्या हम देखते हैं मुल्क की सूरत हाल क्या होगी, साथ ही साथ कश्मीर के हवाले से जहां पर तहरीक आज़ादी जोर पकड़ती जा रही है, इस पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं तारिक महमूद साहब। सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब भी आज हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं और न्यूयॉर्क से हमारे साथ एडिटर डेली टाइम्स और सहाफ़ी रज़ा रूमी साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तारिक साहब, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज एहसानुल्लाह एहसान के इंकशाफात सामने आए, ये अहम वीडियो बयान जो आईएसपीआर की तरफ से जारी किया गया, आपके ख्याल में तालिबान के खिलाफ इसको कितनी बड़ी कामयाबी आप करार दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें इंकशाफात कम अज़ कम मेरे लिए तो कोई भी नई बात नहीं थी और DGISPR ने भी जो अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने एक्सपोज किया, तो एक्सपोज तो ये गठजोड़ रॉ का और NDS का बहुत अरसे से हो रहा है और मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ जो सबूत हैं उनके साथ होता रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडोर्स उन्होंने किया है आज एहसानुल्लाह एहसान नामी शख्स ने, जो कि तालिबान का और फिर जमातुल अहरार का तर्जुमान है। उन्होंने जो कुछ कहा वो तो एक अलहदा डिबेटेबल मामला है जिसके ऊपर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे और फिर जो बातें की हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें मेरे लिए बड़ी अजीब व गरीब सी हैं और बहुत ही मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसका क्या जवाब दूं और किस तरीके से मैं उसको देखूं कि एहसानुल्लाह एहसान एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान में कराची से लेके और शुमाली इलाका जात तक होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात को फ़ख्रिया अंदाज में ओन करता था, चाहे वो वाघा बॉर्डर के ऊपर जो मासूम इंसान जो जिनको खून में नहलाया गया हो, चाहे वो जो शुमाली इलाका जात में जो हमारे सयाह थे उनको खून में नहलाया गया हो, चाहे लाहौर में जो पार्क में धमाका हो उसमें हो, चाहे जो है वो रेंजर्स पर हमले हो, पुलिस पर हमले हो, किसी भी इस तरीके की जो सफाकियत और बर्बरियत से भरपूर जो वाक़यात हैं, जो अगर हमारी हिस्ट्री लिखी जाएगी, उन वाक़यात को बहुत फ़ख्रिया अंदाज से जो शख्स ओन करता था, आज उसको ऐसा लगता था कि कोई एक टीवी स्टार बनाकर उसका एक इस्लाही वीडियो पैगाम जो है कोई जारी कर दिया गया है। और ISPR के वीडियो पैगाम के अलावा जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं, एक टेलीविज़न चैनल उस तशहीर कर रहा है कि कल जो है वो एहसानुल्लाह एहसान साहब का इंटरव्यू देखिए आप 11:05 पे, जिसके अंदर एहसानुल्लाह एहसान साहब बड़े मुअज़्ज़िब तरीके से एक स्टार की सूरत में वेस्ट कोट पहन के मेकअप करके बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं बातें। तो यार ये क्या है? ये बात तो मैं समझने से कासिर हूँ कि एहसानुल्लाह एहसान हमारे मेहमान हैं या वो सफाक और वो बर्बरियत वाला वो दहशतगर्द है जो लोगों के जब सरों से फुटबॉलें खेली जा रही थी तो उनको जो है वो फ़ख्री अंदाज में उसको कबूल कर रहा था। एहसानुल्लाह एहसान मुलजिम है, एहसानुल्लाह एहसान के ऊपर मुकदमा चल रहा है, एहसानुल्लाह एहसान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाई हो रही है, या एहसानुल्लाह एहसान क्या है? मैं तो कम अज कम समझने से बिल्कुल कासिर हूं। मैं समझता हूं कि रजा शायद इस पे कुछ बताएं या कोई रोशनी डालें। जो मंदरजात है वो तो एक तरफ रह गए हैं, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन ये जो ड्रामा है ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। जी देखिए, आपकी मैं बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं भी इस बात पे हैरान हूँ कि आखिर ये इतनी जल्दी हम ड्राई क्लीनिंग जो है वो कैसे कर देते हैं, और वो भी हमारे इतने आला और हसास इदारे जो हैं वो फौरन एक कल का जो इतना सफाक शख्स है उसको अब वो दिखा रहे हैं कि अमन का सफीर बनकर आ रहा है। तो ये तो एक अचंभे की बात है और ये पहली बार खैर नहीं हुआ, पहले भी ऐसा होता रहा, हम पीस डील्स भी करते रहे हैं इन्हीं ग्रुप्स के साथ।
لیکن ایک جو بڑا سوال ہے حافظ صاحب، وہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا اور امتیاز صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا کہ بالآخر کبھی نہ کبھی تو ہم نے یہ جو طالبان کے کمانڈرز ہوں یا چاہے فٹ سولجرز ہوں، ان کو کبھی نہ کبھی تو ہم نے واپس لا کے دھارے میں شامل کرنا ہے تاکہ وہ توبہ طائب کریں، اپنے ہتھیار پھینکیں اور معاشرے کا حصہ بنیں۔ تو اگر اس والے واقعے سے یہ منشا ہے ہماری ریاست کی یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی، پھر تو یہ بڑی ویلکم ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اگر صرف یہ وہی ہے کہ ان کو ایک اشتہار کے طور پہ استعمال کیا جائے کہ جس سے 2-3 باتیں ثابت ہوں، ایک تو یہ کہ آپریشن رد الفساد اور نیب جو ہے اس کی کامیابی کا ایک ذکر ہو، دوسرا یہ کہ اس میں چونکہ کنفرم ہو جاتی ہے بھارت اور افغان انٹیلیجنس کی جو ہے انٹرفیرنس، وہ سامنے لانا ہو مقصود، تو میرے خیال سے پھر یہ سوال جو آپ کے ہیں وہ بہت ویلڈ ہیں اور یہ بات کہیں لگے گی نہیں۔ اور ایک آخری بات میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ دیکھیں، چاہے بھارت اور افغانستان ٹی ٹی پی کی مدد کر رہی ہیں اور جو کہ شاید ایسا ہے بھی، مگر سوال یہ ہوتی ہے کہ جو اصل بنیادی نقطہ ہے وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے آئین کے تحت شہریوں کا اور ملک کے ان کے جان و مال کی تحفظ کرنا۔ اگر بیرونی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں یا لوکل میں گروپس ہیں، دونوں طرف سے ہی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اب ریاست کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک اپنی ذمہ داری پر پورا اتر رہی ہے۔ رضا، میں اس کا جب میں چاہوں گا امتیاز گل صاحب اس پہ بات کر لیں۔ یہ جو آپ نے جو سوال اٹھایا نا، اس کے بدلے میں میرے پاس بھی ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کڑوا ہو، لیکن پہلے امتیاز صاحب بات کر لیں تو پھر اس پہ ہم آگے چلیں گے۔ نہیں، آپ کڑوا سوال کر لیجئے، میں اسی کا جواب دے دوں گا۔ امتیاز صاحب، پھر کڑوا سوال یہ ہے کہ ریاست کی کوئی ایک پالیسی تو ہونی چاہیے نا۔ وہ ریاست کی پالیسی کراچی کے لیے علیحدہ ہو، بلوچستان کے لیے علیحدہ ہو اور فاٹا کے لیے علیحدہ ہو، یہ تو پھر آپ ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ احسان اللہ احسان کی طرح کل جو اگر الطاف حسین صاحب بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ غلطی ہوئی، تو پھر آپ ان کو بھی معاف کر دیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کے جو فراری کیمپ میں لوگ ہتھیار ڈال رہے ہوں ان کو آپ معاف کر رہے ہو، فاٹا کے علاقے کے اندر جو لوگ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں پورے ملک کے اندر ان کو آپ معاف کر رہے ہو، اور کراچی میں 20-20 سال پرانے کیسز کے اندر کوئی جلاؤ گھیراؤ کا کیس ہو یا ایک کوئی سنگل مرڈر کا کیس ہو، اس کے اوپر آپ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار کر ان کو گرفتار کر رہے ہو اور ان کو آپ معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ چونکہ کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ کو کراچی کے حالات زیادہ بہتر پتہ ہیں، لیکن یہ دو مختلف سچویشنز ہیں، ہمیں اس کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک احسان اللہ احسان کا مسئلہ ہے، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح دن بھر اس کا بیان تمام ٹی وی چینلز پہ دکھایا گیا وہ کافی تھا۔ اب جو انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے بیان کریں کہ ہمارے حکام کیوں اتنی جلدی بھول جاتے ہیں، یا کیوں اتنا اہم سپیس، یعنی جو ٹیلی ویژن پہ اتنا اہم ایئر ٹائم ہے وہ ایسے لوگوں کو کیوں دے دیتے ہیں۔ کیونکہ جب اگر ایسا ہوگا تو خود بخود اس کے جو دعوے ہیں، جو بات وہ کرے گا، اس کا اپنا وزن رفتہ رفتہ کم ہو جائے گا، تو یہ کوئی پروڈکٹیو سود مند ایکسرسائز نہیں ہوگی۔ اور میرا خیال ہے کہ جو کچھ آج جو کراچی کے حوالے سے بات کی، تو کراچی کے تو 20-25 سال سے خود وہاں کے زیادہ تر عوام ہی خاموشی سے ظلم و ستم جھیلتے رہے ہیں۔ انہی کی خاموشی کی وجہ سے میرا خیال ہے کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں، اور آپ اس وقت جو ایم کیو ایم کے درمیان جو تفرقہ دیکھ رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ اتحاد ہی ہو جائے، یہ بھی انہی حالات ہی کی وجہ سے ہے۔ جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق تھا، وہ تو ایک بہت واضح پیٹرن تھا، اور اس میں ابھی جب طارق عزیز الدین صاحب ہمارے سفیر تھے، ان کو فروری 2008 میں اغوا کیا گیا تھا، وہ بھی 3 مہینے مہمان نوازی مہمانداری ان کی ہوئی تھی، ٹی ٹی پی کے بیت اللہ محسود نے کی تھی، اور اشارتاً اس وقت بھی بقول طارق عزیز الدین صاحب نے ہمیں بتایا تھا بعد میں کہ اشارتاً اس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ اس کو بھارت کی طرف سے امداد اور تعاون کی پیشکش ہو رہی ہے، لیکن وہ اس بقول اس کے بیت اللہ محسود کے انہوں نے پاکستان کے خلاف بھارت سے امداد لینی مناسب نہیں سمجھی۔ تو اس کے علاوہ پھر سوات میں آپریشن، اس کے جتنے ہمارے کچھ کمانڈوز مارے گئے تھے، کچھ اور بڑے واقعات ہوئے تھے، اس میں اسی احسان اللہ احسان نے بالکل بانگ دہل اپنے ویڈیو پیغامات کے ذریعے، اپنے تحریری بیانات کے ذریعے اس امر کا اعتراف کیا تھا، ان تمام واقعات کی ذمہ داری قبول کی تھی۔
تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو اب بالکل پوتر بنا کے ڈرائی کلین کر کے میڈیا میں پیش کر دینا انٹرویوز کے لیے، میرا اختلاف انٹرویوز سے ہے کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بہرحال کچھ نہ کچھ نظریاتی تعلق رکھتے ہیں یا ہمدردی رکھتے ہیں ٹی ٹی پی یا اس کے مقاصد سے، ان کا بیانیہ بار بار نشر ہوگا پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا مقصد ہے وہ میرا خیال ہے فوت ہو جائے گا، کیونکہ جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے جو اب احسان اللہ احسان بات کرے گا وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی، اور ایونچولی گندہ جو ہوگا وہ ہمارے میرا خیال ہے عسکری ادارے، سیکیورٹی ادارے اور ہمارے وہ ادارے ہوں گے جو ان لوگوں کو دوبارہ سپیس دے رہے ہیں۔ صحیح، تو کیا امتیاز صاحب افغانستان کے حوالے سے بھی ہم اگر اس بیان کو دیکھیں جو احسان اللہ احسان نے دیا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا پاکستان کے میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس پر، تو پاکستان کو اس پر اب کیا سٹینس لینا چاہیے کہ کیا پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو ایک استحکام دینے کے لیے آپ کے خیال میں کیا اسٹیپ ہونا چاہیے پاکستان کا؟ دیکھیے نعیمہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں تمام تر جو دہشت گردی ہوئی ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام افغانوں نے کیا یا افغانستان سے آئے تھے، یہ احسان اللہ احسان صاحب اور بہت سارے ٹی ٹی پی کے روح رواں تھے، کیا یہ افغان تھے؟ وہ لوگ جو کہ لاہور کے دھماکوں میں پکڑے گئے ان کے بعد اس سلسلے میں، یا کراچی میں یا دوسرے، کیا وہ افغان تھے؟ یہ خواہ ایک اپنے مسائل کو ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش تھی، بلا شبہ اس میں افغانستان کا اس میں کوئی کنیکشن ہوگا، اور ہمیں یہ کوئی جاننے کی احسان اللہ احسان کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ خود چند ہفتے پہلے جس بنیاد پہ پاکستان افغانستان بارڈر بند کیا گیا تھا 32 دن کے لیے، اس وقت اور اس کے بعد جو شیلنگ کی گئی تھی بارڈر کے اس طرف، تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے باقاعدہ مصدقہ اطلاعات ہیں فوج کے پاس کہ یہاں ان مقامات پہ ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کے اڈے ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہیں، تو اس میں ایسی کوئی اچنبے کی نئی بات نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں ہم گزشتہ 6-7 برسوں سے لکھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں، اور ابھی اگر بار بار ہم اس کا بیان میرا خیال ہے لائیں گے ٹی وی پہ تو خود ہماری اپنی باتوں کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ مشکوک ہو جائے گی۔ صحیح، تو احسان اللہ احسان کا جو بیان آیا اس پر اور دیگر جو ملک کی سیاسی صورتحال رہی اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے ویڈیو بیان کے حوالے سے، اور گفتگو بھی یہی ہو رہی تھی کہ افغانستان کی سرزمین جو استعمال ہوئی، پاکستان کو اس کے اوپر اب ایک سخت موقف لینا پڑے گا۔ گفتگو کا دوبارہ ہم آغاز کرتے ہیں اور حافظ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جو بیان آج آیا اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کافی ہوا کہ بات کی گئی کہ سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس طرح کے واقعات مزید ہو سکیں؟ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ تحریک طالبان کوئی ایک تنظیم ہوگی یا جماعت الاحرار ایک تنظیم ہوگی جو سوشل میڈیا کو استعمال کر رہی ہے۔ آپ جو کشمیر کی جو ابھی جو موومنٹ ہے اس میں دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کا کتنا عمل دخل آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر داعش کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ، تو جتنی بھی یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہیں ان کو ایک آسان ٹارگٹ تھا کہ جو یوتھ ہے یا جو ہمارے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اس کے لیے بہت آسان چیز ہے، کہیں سے بھی آپ شروع کر دیتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر لوگ انفلوئنس بھی ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ 2-3 چیزیں ہیں جو میں جو آج جو ویڈیو بیان آیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں۔ ایک بات تو یہی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ سوشل میڈیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ نوجوان ہے، اور نوجوانوں کے حوالے سے پھر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ کے اندر اس کا حوالہ دیا کہ ہمارے اثاثہ ہیں ابھی۔ تیسری چیز جو تھی ان کی انڈیکیشن تھی وہ یہ تھی کہ طالبان کے اندر جو اختلافات ہیں اور جو معاملات ہیں کہ اب ان کی جو جنگ ہے جس کو قیادت کی جنگ کہہ لیں یا کمان سنبھالنے کی جنگ، اور مختلف گروپس جو شاید اس سے قبل جب ملا عمر تھے یا اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی تو وہ اس قدر سنگین نہیں تھی جو اب ہو گئی ہے، تو یہ انڈیکیشن جو دی ہے احسان اللہ احسان نے، جو کہ ہمیں پتہ بھی تھا، اس کو واضح کیا ہے۔
اور اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ ہے جو پاکستان کا موقف کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور اس میں را اور NDS کا جو بھی آپس میں گٹھ جوڑ ہے، جس کے تحت جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں جو افغانستان میں موجود ہیں ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی تربیت بھی کی جا رہی ہے، عسکری تربیت، ان کو فائنینشل سپورٹ بھی دی جا رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت عمر خالد خراسانی زخمی ہوئے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی انڈیا کے اندر ہوا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردی کی، اس کے اندر افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہونا اور اس افغان سرزمین کے استعمال میں دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو گٹھ جوڑ ہے، جو پاکستان کا موقف ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈوزیئرز بھی جو یونائٹڈ نیشن میں اور دیگر جگہوں پہ بھیجے کہ کس کس طریقے سے پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے، اسپیشلی را کی۔ تو وہ جو ہمارا موقف تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو بیان ایک ایسے شخص کی جانب سے جو کہ اس تنظیم کا ایک مرکزی کردار تھا، اس کا ترجمان تھا، اس کی جانب سے ہمارے اس سارے موقف کی انڈورسمنٹ ہو گئی ہے۔ تو میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں، اب رضا کس طرح سے دیکھتے ہیں، رضا بہتر بتا سکتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ اس میں بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں وہ اپنا یہاں پر نیٹ ورک بناتی ہیں اور وہ ایسے گروپوں کی، ملیٹنٹس کی، مرسنریز کی مدد کرتی ہیں۔ دیکھیے یہ تو ہوتا ہے ہماری تاریخ میں، 71 میں بھی یہی ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہندوستان نے کافی حد تک جو ہے مفتی باہنی کو پورا کریٹ کیا، سپورٹ کیا، عام کیا، یہ ساری باتیں تاریخ میں رقم ہیں۔ لیکن افغانستان اور ہندوستان یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم جو ان کی سرزمین کے اوپر مختلف گروپس ہیں، ہم ان کی حمایت، وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہم حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ تو ریاستیں کرتی ہیں اپنے انٹرسٹ میں۔ سوال یہاں پہ یہ آتا ہے اہم کہ اگر پاکستان کے اندر یہ باہر کی ایجنسیاں جو ہیں وہ واقعی ہی میں مداخلت کر رہی ہیں تو پھر ہماری ریاست کیوں نہیں نمٹ پاتی ان کے ساتھ ٹائم پر؟ 80,000 لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ کیوں مارے جاتے ہیں، بچوں سے لے کر بوڑھے، اور آپ نے خود کہا FIA کے دفاتر ہوں، ISI کے دفاتر ہوں، حتیٰ کہ GHQ تک پر اٹیک ہو چکا ہے ماضی میں۔ تو جب باہر کے لوگ اتنی آسانی سے آ کے یہاں پہ حملہ کر لیں، ابھی دیکھیں جہاں لاہور میں واردات ہوئی ہے، 7 شریف میں ہوئی ہے، اب آپ سوچیں بھی کہ اگر کوئی افغانستان سے چلا ہے تو وہ کتنے سینکڑوں میل چل کر کہیں نہ کہیں سویا ہوگا، کہیں نہ کہیں پہنچا ہوگا، وہ آسانی سے آ کے دھماکہ کر دیتا ہے۔ اور ہمارے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے، پولیس ہو، لا انفورسمنٹ ہو، IB ہو، ISI ہو، ان کو علم ہی نہیں ہوتا۔ میں دونوں صورتوں میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ریاست کی جو ذمہ داری ہے ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر باہر والے بھی کریں تو پاکستان کو بچانا ان کا کام ہے، اندر والے کریں پھر بھی ان کا کام ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا، جب آپ فوراً ہینڈ کا تصور لے کے آتے ہیں نا، یہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں کوئی ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ISI نے کیا ہے، پاکستان میں کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی باہر والوں نے کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی ذمہ داری اور اپنا بچاؤ کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے۔ پبلک اوپینین اس سے پھر یہ بھول جاتا ہے کہ اپنی ریاست کی کیا ذمہ داری ہے، اور وہ بس باہر کی طرف جو ہے نا وہ دیکھنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو معاملات ہیں نا، اس میں امتیاز گل صاحب کو جو ہے نا وہ خاصی معلومات ہیں اور زیادہ باخبر ہے۔ میں ایک جو چیز جو آج انفارمیشن گردش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ احسان اللہ احسان کا پہلا اور آخری یہ ویڈیو بیان نہیں ہے، یعنی یہ وہ پہلی شخصیت نہیں ہے جس کا اس طرح کا بیان آیا ہے، جس دوران میں جو سرنڈر کرنے کا معاملہ یا گرفتار کرنے کا معاملہ، اس میں ایک بڑی ساری ڈیبیٹ ہے۔ تو کہ اس کے ساتھ بھی کوئی کم از کم 3 اور کمانڈرز ہیں جو کہ اس وقت ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس ہے۔ تو امتیاز گل صاحب، اسی طرح کی کوئی اطلاع آپ کے پاس ہے کہ ان کے بھی کوئی اس طرح کے ویڈیو بیان مستقبل قریب میں ہمیں نظر آئیں گے؟ وہ لگتا ہے آپ تو ہم سے 3 قدم آگے ہیں انفارمیشن میں، لیکن ہمارا اپنا یہ خیال تھا جب یہ اعلان کیا گیا کہ احسان اللہ احسان نے خود کو حوالے کر دیا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کے، تو اسی وقت اندازہ ہمیں یہی ہوا تھا کہ اس نے حوالے نہیں کیا بلکہ اس کو گرفتار کیا گیا، اور یہ کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اور یہ کہ ابھی حال ہی میں نہیں ہوئی، یعنی جس تاریخ کو اعلان کیا گیا اس وقت یہ نہیں ہوا بلکہ اس سے کافی دن پہلے، کئی ہفتے پہلے غالباً یہ کام ہو چکا تھا، اور اس سے تمام تر ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کو منظر عام پہ لایا گیا۔ اور ہم نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی بھی تھی اور ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ اصل قصہ کیا ہے، کب یہ گرفتاری عمل میں آئی یا اس نے کب ہتھیار ڈالے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا ہے۔ تو جو آپ نے 3 کمانڈروں کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ 3 کی بجائے 30 کمانڈر ہوں، وہ اب قسط وار میرا خیال ہے ایک
پریڈ ہوگی، ان سب کی آہستہ آہستہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ ہمیں اس بات پہ البتہ بطور پاکستانی خوشی ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جو کہ کسی کے اعلی کار بنے ہوئے تھے اور اعتراف کرتے رہے اس جو خون خرابہ ہوتا رہا اس میں ملوث ہونے کا، کہ بالآخر ان کو گھیر گھار کے اس مقام پہ لایا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنے منہ سے اب یہ باتیں کہنی شروع کی ہیں، قطع نظر اس کے کہ کس حد تک وہ اب صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب بھی آپ کو تو پتہ ہی ہے پاکستان کی پولیس اور جو تفتیشی ادارے ہیں بڑے تیز ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے کھاتے میں 1 2 4 نہیں بلکہ درجنوں کیس ڈال دیے جاتے ہیں۔ ایسا پتہ چلتا ہے کہ پورے پاکستان کو خراب کرنے والا اور 500 لوگوں کو قتل کرنے والا یہی ایک شخص تھا، جیسے اس تحریک میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ اور کافی سارے لوگ ابھی گرفتار ہیں اور آہستہ آہستہ انہیں پیش کیا جائے گا، اور یہی شاید پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری میں بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو اپنے پھر کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے۔ میرا خیال ہے راہ دی جا سکتی ہے مین سٹریم میں آنے کی، لیکن ان کے جو بڑے بڑے سرپنچ جو تھے، جو کہ اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں، پشاور میں بھی رہتے ہیں، لاہور میں بھی ہیں، ان کے ساتھ میرا خیال ہے ڈیل کرنا جو ہے ہمارے لیے اب زیادہ اہم ہے کہ کس طرح یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے ٹی وی چینلز پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے خودکش بمبار ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اور ہم نے اشارہ کر دیا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ میرا خیال ہے اب فوج کو اور حکومت کو مل کے ان لوگوں کا بھی کوئی علاج تلاش کرنا ہوگا۔ امتیاز صاحب، بڑے سارے سوال اصل میں نا اب جواب دینے کے بجائے بہت سے سوال میرے ذہن میں وہ یہ کہ ریاست جو ہے، میں رضا سے ضرور پوچھوں گا کہ ریاست کیا اس طرح کے کسی ہارڈ کور کرمنل کو جو کہ عام آدمیوں کے یا معصوم جو لوگ ہیں یا بے گناہ لوگ ہیں ان کے بہاف کے اوپر بھی چیزوں کو معاف کر سکتی ہے، یا یہ ایسا معافی ہو جانی چاہیے، یا کیا نرمی کر سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز ہیں، مثال کے طور پہ جو معصوم اور بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں وہ لوگ ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو چاہیں گے کہ جنہوں نے ان کے پیاروں کو ان سے چھینا ہے ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ میں سمجھنے سے، رضا آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا مجھے سمجھا دیں۔ نہیں، دیکھیے قانون میں گنجائش تو ہوتی ہے وعدہ معاف گواہ بننے کی، امیونٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے کچھ لوگ کے بدلے کی پالیسی کے اوپر، اور ظاہری بات ہے کہ افواج پاکستان اور انٹیلیجنس کے اداروں کو احسان اللہ احسان سے بڑی قیمتی معلومات مل سکتی ہیں ٹی ٹی پی کے پورے نیٹ ورک کے بارے میں، لیکن اس وقت دیکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر یہ منشا تھی تو پھر اتنا اس کا پبلک ڈسپلے جو کرنا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ بند کمرے میں اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کئی ہفتوں اور مہینوں سے آپ ویلیوبل انفارمیشن لے کے اسٹرائک کرتے ہیں۔ یہ جو ٹی وی پہ ان کو سیلیبریٹی بنا دینے کا پورا جو اس وقت کلچر ہو رہا ہے، اس میں سب سے بڑا جو نیٹ ورک ہے ٹی وی کا، اس کو سب سے پہلے انٹرویو ملا، اور ویسے اتفاق کی بات ہے کہ اس نیٹ ورک کے اوپر الزام بھی لگتے رہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور آج جو را کا سو کالڈ ایجنٹ ہے احسان اللہ احسان وہ بھی پایا گیا، تو یہ بھی کانٹرڈکشن بڑی عجیب ہے پاکستان میں۔ بہرحال تو اگر یہ مقصود تھا کہ ان سے قیمتی ویلیوبل اور انفارمیشن حاصل کرنی ہے تو پھر ان کو یہ ٹی وی پہ پریڈ جو ہے نا اس سے ذرا سا تھوڑا گریز کرنا چاہیے۔ اصل میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ان کو ایک طرح سے میڈیا پروجیکشن اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ تاکہ وہ ایک نفسیاتی وکٹری کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا عوام میں کہ دیکھو جی ہم نے اتنا بڑا جو دہشت گرد تھا وہ معافی مانگ کے توبہ کر کے سامنے آگے ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو ایک یہ اینگل بھی ہے، اور یہ پبلک ریلیشنز میں یہ ہوتا ہے، مگر میرے خیال سے یہ اس لیول کے اوپر بالکل مناسب نہیں ہے۔ جیسا آپ نے کہا ہے کہ ہماری اپنی افواج پاکستان اور ہمارے اپنے سیکیورٹی ادارے اور سویلینز اور بچے ان سب کے لوگ انصاف چاہتے ہیں، اور وہ یہ اگر دیکھیں گے کہ ان کو معاف کر دیا گیا تو پھر تو سب کے خون بھی کھولیں گے، غم و غصہ اور شدید ہوگا۔ بالکل رضا، آپ کی میں اس کو صرف اسی طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح آپ نے کہا نا۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جو امتیاز صاحب نے کہا 100% درست بات ہے کہ جو معلومات جو چیزیں وہ جو ہم نے وہ تو اچھی طریقے سے اس کو جو نچوڑنا تھا وہ نچوڑ لیا ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہی جو آپ نے بات کی کہ سائیکولوجیکل میسج دینے کے لیے کہ اتنا
خطرناک اور اس طرح کا آدمی، اور آج یہاں پہ یہ ہے دوسری ہماری وہ انڈورسمنٹ جو انٹرنیشنلی ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو را کی چیزیں ہیں، اور تیسرا ہو سکتا ہے اصلاح معاشرہ کا کوئی ٹاسک فورس بھی دیا ہوا ہے ساتھ اللہ۔ ٹھیک ہے، اس پہ بھی مزید ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں اب کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جہاں پر تحریک آزادی کافی زوروں پر ہے۔ امتیاز صاحب، کشمیر میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ طلبہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کر رہے ہیں وہاں پر۔ دیکھیے، کشمیر میں تو بہت واضح ہے صورتحال۔ بھارت کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ اس علاقے کو نہیں چھوڑے گا، اور گزشتہ 20 برسوں سے 22 برسوں سے جو وہاں پہ انہوں نے رویہ اختیار کر رکھا، اور خاص طور پہ ابھی وزیر اعظم نریندر مودی کے بعد سے جو پالیسی اختیار کی ہے، اس کا بنیادی واحد مقصد یہ ہے کہ ہر طریقے سے وہاں پہ اپوزیشن کو دبایا جائے اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا جائے جو کہ اس وقت بھارت کو بین الاقوامی سطح پہ جس کا سامنا ہے، یعنی کہ تمام ممالک اپنے سیاسی اور اقتصادی مفادات کی وجہ سے کشمیر کی صورتحال پہ بالکل چپ سادے ہوئے ہیں۔ برہان مظفر وانی جب 8 جولائی کو جب اس کو قتل کیا گیا یا سیکیورٹی فورسز کے ایک ساتھ مقابلے میں، اس کے بعد سے آپ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ کشمیر کے اندر مسلسل ایک لاوا پک رہا ہے، اور اس میں ثابت ہوا ہے کہ اس مرتبہ پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جس انداز میں واقعات آگے بڑھے ہیں اس میں کشمیریوں نے یہ ثابت کیا کہ تمام تر ظلم اور بربریت کے باوجود وہ اپنی آزادی کے نعرے سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور اس دفعہ تو میرا خیال ہے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ شروع میں ہمیں شک ہو رہا تھا کہ شاید یہ کسی موٹیویٹڈ ہے، لیکن جس انداز میں پاکستان کے حوالے سے وہاں نعرے بازی ہو رہی ہے یا پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، وہ بھلے پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں، لیکن بھارت کے ساتھ یا بھارت کو ریجیکٹ کرنے کی جو اس کو مسترد کرنے کی جو ایک رویہ ہے، اس کا اظہار پاکستان کے نام لے کے وہ اپنا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اس وقت خطرناک صورتحال ہو گئی ہے۔ ابھی گزشتہ 8-10 دن میں تو ظلم کی کافی انتہا ہو گئی ہے، بہت سارے مزید نوجوانوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا ہے، اس میں براہ راست فوج بھی ملوث ہو گئی ہے، اور بڑے بڑے کشمیری قانون دانوں نے اس حوالے سے اظہار خیال کیا ہے کشمیر کے حق میں، لیکن نہ برسلز میں جو کہ یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے، نہ ہی لندن میں، نہ ہی امریکہ میں کسی کے کانوں پہ کوئی جوں رینگی ہے، کوئی اثر نہیں ہوا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت اس وقت جس ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہے، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر طریقے سے وہاں پہ اپوزیشن کی آواز کو دبانے کے لیے ہر حربہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل، وہاں پہ یہ بھی اب دیکھا گیا کہ ایک اہم سیکیورٹی اجلاس بلایا گیا، اور اس اجلاس میں یہ کہا گیا کہ جو صورتحال کشمیر کی ہے اس کے حوالے سے وہاں مزید سیکیورٹی سخت کر دی جائے، اور جو فوج وہاں موجود ہے وہ بھی پہرے اپنے مزید بڑھا دے۔ حافظ صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، وہاں سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگا دی ہے، 1 مہینے کے لیے تمام سوشل ویب سائٹس بند کر دی گئی تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہ ہو سکے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، امتیاز صاحب نے جو بات کی نا بالکل درست بات ہے کہ جو عالمی برادری ہے وہ اپنے اقتصادی جس کو کہیں کہ مفادات کی وجہ سے یا سیاسی مفاد کی وجہ سے ان کے ہاں مجرمانہ خاموشی پائی جاتی ہے، اور یہ جس واقعے کا ذکر کیا برہان وانی کی شہادت کا، 8 جولائی کے بعد سے وہاں جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہر جو طبقہ ہے وہ اس جدوجہد میں شامل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالجز کے اندر بچے احتجاج کر رہے ہیں، طالبات احتجاج کر رہی ہیں، خواتین سڑکوں پر ہیں، اور پھر بدترین ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے۔ اس قدر ظلم اور بربریت کے وہاں پہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ اس کے اوپر انسانیت شرما جائے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ نہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں
وہ اس طریقے سے اٹھا رہی ہیں، اور حتیٰ کہ پاکستان کے اندر بھی اس معاملے کو جس طریقے سے فوکس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ ہماری اپنی انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے اور دیگر معاملات ہیں جس کی وجہ سے. اور بھی بالکل درست کا امتیاز آپ نے کہ جو ماضی میں ہوتا تھا اور پاکستان کے اوپر ایک الزام لگتا تھا کہ جی یہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں، اب تو آپ نے جو لشکر طیبہ اور وہ بھی سب بھارت کی فرمائش پہ اور امریکہ کی فرمائش پہ ان لوگوں کو بھی بند کر کے ساری چیزیں کر دی ہیں. تو یہ جو تحریک ہے یہ کشمیر کے اندر سے بلند ہوئی ہے. کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھارت کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. بھارت کے جو لیڈرشپ ہے، ایون بی جے پی کی جو لیڈرشپ ہے، اس کے وزراء کھلے عام یہ بیان دے رہے ہیں کہ بھارت کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، سیکیورٹی فورسز کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اس صورتحال کے اندر جو ایز اے نیشن پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے، ہمیں جو ادا کرنی چاہیے ہم وہ ادا کرنے سے قاصر ہیں. عالمی برادری کو جو رول ادا کرنا چاہیے وہ اس نے مصلحت کی وجہ سے یا مفادات کی وجہ سے اس پہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے. لیکن یہ بہت عرصے تک مجھے نظر نہیں آ رہا کہ آپ یہ سوشل میڈیا بند کر دیں، پابندی لگا دیں، ان کو مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جانے دیں، لیڈرشپ کو بند کر دیں، لوگوں کو جو ہے نا اٹھا کے لاپتہ کر دیں، شہید کر دیں، ان کو جو ہے وہ زخمی کر دیں. مگر یہ کتنا، جب ایک پوری جنریشن آپ کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے اور کنونس ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، تو آپ بہت عرصے تک طاقت کے بلبوتے پر یا اپنی جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے بلبوتے پر اس چیز کو روک نہیں سکیں گے. جی رضا صاحب، اس پر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں یہ جو ساری باتیں کی گئی ہیں، کیونکہ بھارت نے واقعی مظالم کا ایک انتہا کر دی ہے. اور یہ کوئی آج سے تو خیر نہیں ہو رہا، یہ تو پچھلے 10-20 سال سے اس میں جو ہے ہر سال جو ہے اضافہ ہی ہو رہا ہے اس کی شدت میں. مگر اس وقت دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کے اوپر جو پاکستان کا موقف ہے کشمیر کے اوپر، اس کو کیوں نہیں سیریسلی لیتی، اور ہندوستان میں جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے اس پر اتنا شور و غوغا کیوں نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے. تو یہ میرے خیال سے اس میں ہمیں کچھ سوچنے کی بھی ضرورت ہے اور کچھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان بڑی سکسیسفلی اپنی یہاں پر ڈپلومیسی کرتا ہے، پبلک ڈپلومیسی، اپنا سافٹ امیج اور سافٹ پاور کو ایکسپورٹ کرتا ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان کے بارے میں جو خبریں لگتی ہیں ویسٹرن میڈیا میں، وہ ساری اسی پہ ہوتی ہیں کہ یہ دہشت گرد اور وہ دہشت گردی. تو کچھ تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارا امیج جو ہے اس کو بھی کافی دھچکا پہنچا. یہ جو بات ہو رہی تھی کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بین الاقوامی توجہ کیوں نہیں جاتی. دوسرا اس میں اہم جو نقطہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے کشمیر میں کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو کشمیریوں کی حمایت نہ کرے یا جس کا دل نہ دھڑکتا ہو کشمیری مظالم کے اوپر. اور سب لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح سے ہم سفارتی طور پر، اخلاقی طور پر، مالی طور پر مدد کریں کشمیریوں کی. مگر یہ ہم نے جو ایک پالیسی بنائی تھی یہ پچھلے 20-30 سال میں، جہاں پہ ہم نے چند عسکری جو قوتیں ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے شروع کیا ہے، یہ آج وہ بیک فائر یوں ہوا ہے کہ پاکستان کو سب برا جانتے ہیں اور ہندوستان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. تو ہمیں پھر یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں جس سے کہ ہم کشمیر کی بھرپور حمایت کریں، اور وہ پالیسی ریویو جو ہے وہ کرنا ہماری وزیر اعظم اور ہمارا آرمی چیف، یہ ان پر اب لازم ہے. بالکل، عالمی برادری تک اپنا میسج پہنچانے کے لیے پاکستان کو اپنا کردار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنانا ہوگا. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. تینوں مہمانوں کا میں شکریہ کرتی ہوں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.